अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ हुकूमत है जिनका एतमाद हर गुजरते दिन के साथ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शहबाज हुकूमत परेशान होने के बजाय ऑपोजिशन के इस मुमकिन इत्तेहाद को वेलकम कर रही है। राना सनाउल्लाह ने ऑपोजिशन इत्तेहाद और एहतजाजी तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर ऑपोजिशन का ये ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो फिर जलाओ घेराव नहीं होगा। महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान बैठ जाएं तो मसाइल हल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने इमरान खान को यह मशवरा भी दिया कि अगर ट्वीट और खतूत का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर सेम पेज कभी नहीं आएगा। सुनिए राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। ऑपोजिशन भी एक इत्तेहाद में चली जाती है। मौलाना फजलुर रहमान है, महमूद खान अचकजई हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, ये लोग बैठेंगे तो फिर ये कफन बांध के और जनाजे पढ़ा के जो है वो एहतजाज नहीं होंगे। उनके जो ट्वीट हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके जो खतूत हैं, ये जारी रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सेम पेज जो है ना ये तो फिर कभी भी नहीं आएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के इस मशवरे के बरक्स पीटीआई ने ओवरसीज कारकुनों को लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज करने और इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत लहराने की हिदायत कर दी है, और ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ वहां पर मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का, जो इस वक्त की हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस है वन पेज के हवाले से, तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है इसमें कई बार हमने देखा कि वन पेज भी बनते हैं और फिर वो तार तार भी होते हैं। आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ वन पेज के हवाले से इतने पुरएतमाद हैं कि वो इसे यकजान दो कालिब करार देते हैं ऑपोजिशन, जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है उनके ताल्लुकात के हवाले से। फिर अहम हुकूमती रहनुमा है राना सनाउल्लाह, इनको ये एतमाद है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी पीटीआई के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी। हम साथ साथ आपको ये शायद सुर्खियां भी दिखा रहे हैं इन बयानात की। इसमें ऐड ऑन करता है वजीर इत्तलात अता तारड़ का भी बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी सूरत भी पीटीआई और फौज के दरमियान कुर्बतें नहीं पैदा होंगी और मुकम्मल उनको भी एतमाद है। मगर कुछ ही साल पहले की बात है, इमरान खान और उनके जो वज़रा थे वो भी वन पेज के हवाले से इससे कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद थे जितना आज की हुकूमत है। उसकी कुछ यादाश्त ताज़ा करते हैं। पीटीआई के दौर में जब इमरान खान को हमने कई बार ये कहते हुए सुना और ये बात दोहराते हुए सुना कि फौज के साथ एक वन पेज है, फौज तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़ी है, वो ऑपोजिशन के जो पीडीएम का इत्तेहाद है उसके ऊपर भी इल्जाम लगाते थे कि ऑपोजिशन फौज और हुकूमत के दरमियान दरार डालने की कोशिशें कर रही है। फिर इमरान खान के दौर के वज़रा की अगर हम बात करें तो उनका भी इसी अंदाज से दावे थे। शेख रशीद यहां तक कहते थे कि ये पिटी हुई ऑपोजिशन है, वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहा करते थे कि ऑपोजिशन का दामद दागदार है, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस वक्त के वजीर दिफा थे परवेज खटक, उन्होंने तो ऑपोजिशन को यहां तक कह दिया कि आप 2023 का इंतजार करें, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके लिए मौजूद नहीं है। मगर इस कदर एतमाद के बावजूद उनका वन पेज कायम नहीं रहा था। और यह भी दिलचस्प बात है कि पीटीआई के जिन 3 वज़रा का हमने अभी जिक्र किया, वो मुश्किल आने पर इमरान खान से फासला इख्तियार करने में सबसे पहले नंबर पर थे। तो अब हमारी ये कुछ तारीख है, हालिया तारीख है वन पेज के हवाले से, हम ये डिस्कस करेंगे शहबाज हुकूमत का वन पेज के हवाले से जो एतमाद है वो किस हद तक दुरुस्त है। पीटीआई फौज के खिलाफ सख्त बयानियां अपनाकर इस किस्म का एहतजाज भी करके जो लंदन में वो करने जा रहे हैं, तो इमरान खान और पार्टी के लिए आसानियां पैदा कर रही है या मुश्किलात। और जो डिबेट है आजकल मौलाना के हवाले से, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या हुकूमत की उम्मीदों पर? तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और ये जो मौज़ूआत है इनके ऊपर तज्जिया करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। अतर काज़मी साहब भी मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। हम आपसे कई बार इस मौजू पे बात कर चुके हैं, हुकूमत का जो एतमाद है, लेकिन ऑपोजिशन का इत्तेहाद तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। अकेली तनहा पीटीआई हो, उनके साथ तवाना आवाज़ें या फिर शामिल हो जाएं मौलाना साहब जैसी, अख्तर मेंगल साहब जैसी या महमूद अचकजई साहब जैसी, क्यों हुकूमत खौफजदा नहीं हो रही ईद के बाद होने वाले इस बनने वाले इत्तेहाद और एहतजाज के हवाले से? इस पे आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने एक लाइन लिख ली थी आप जब बोल रही थी 3 वजीर कही, तो चौथा फवाद चौधरी भी याद रखें जो कहता था कि इमरान खान का मुतबादिल है ही कोई नहीं, करेंगे कैसे? तो 4 वजीर हो गए कि वन पेज इतना पक्का था कि मुतबादिल ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से? बहुत सारे बयानात की फहरिस्त है, अब सारे तो मैंने कहा, एक मैंने जहन में मेरे आया था जब आप बोल रही थी ना कि 3 ये हुए तो चौथे ये हो गए। अपोजिशन का इत्तेहाद मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। इस वक्त जो अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है ना, उसके एक लीडर ने इन्हें कहा था कि आपको पिछले साल 8 फरवरी के 10 दिन बाद हमारे पास सबके पास आ जाना चाहिए था। आप सिर्फ 1 साल लेट आए हैं हमारे पास, और अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस इत्तेहाद का हेड कौन होगा।
کیا عمران خان آخری دن تک اس پہ قائم رہیں گے؟ یہ بات میں کر رہا ہوں چونکہ یہ عمران خان کی یہ جو لیٹسٹ اناؤنسمنٹ ہے وہ ویسے تو سی ایم ایل ہے نا، کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ، کہ بھئی ہم اب عید کے بعد متحدہ اپوزیشن کی مہم چلائیں گے. اس سے پہلے ان کی اپنی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو ایک اسد کیسر کے گھر ہوئی تھی اور ایک محمود خان اچکزئی کے گھر ہوئی تھی. یہ وہاں کی گفتگو میں بتا رہا ہوں. تو جب اس طرح کے حالم ہوں، اور پھر ابھی جو جے یو آئی کے سینیٹر ہیں کامران مرزا، انہوں نے پرسوں ترسوں شاید کسی میں کہا ہے کہ ہم نے اسد کیسر کو اپنی وہ تمام بتا دی ہیں تحفظات جس کا جواب انہوں نے دینا ہے. اور یہ میں نے اسی دن خبر دی تھی جس دن اسد کیسر کے گھر کھانا تھا کہ مولانا نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ پہلے بتائیں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو تحفظات ہے وہ کون دور کرے گا. وہ کس قسم کے آپ کی اطلاعات کے اچھا، اگلی بات اینڈ پہ انہوں نے یہ بات کہی اٹھتے ہوئے کہ مطالبہ یہی رکھنا ہے کہ حکومت گھر جائے، نئے الیکشن کرائیں. یہ دونوں باتیں مولانا نے کہی تھی، لیکن اب کامران مرزا نے پبلکلی آ کے کہہ دیا. لیکن عمران صاحب یہ بھی تو بتائیے، آپ کے پاس اندر کی خبر ہوگی اس بارے میں. حسنات ملک صاحب نے بھی کچھ اطلاعات دی تھی کہ جے یو آئی کے کچھ اعتراضات ہیں جو انہوں نے رکھے. کیا ہے مولانا صاحب کس بیسس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جے جائیں یو آئی گے؟ کے کیا سب سے بڑے اعتراضات ہوں گے؟ وہ کے پی میں جہاں ان کو شکست ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے دھاندلی کا؟ وہ پی ٹی آئی کو قرار دیتے ہیں، بیٹھے ان کے ساتھ ہے کیونکہ پاپولر بیانیہ چل رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہماری عزت بن رہی ہے، پہلے ہماری بےزتی کرتے تھے. فرق یہ ہے نا. تو اب آپ آ جائیں متحدہ اپوزیشن پہ. جب تک عمران خان خود سے کلیئر نہیں ہوں گے کہ میں نے ہیڈ کس کو بنانا ہے اور اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، کہ بھئی آپ جائیں اور یہ بنائیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے مستقبل کا ایک انتخابی نقشہ بھی موجود ہوگا کہ جب الیکشن ہوں گے کسی بھی تاریخ کے نتیجے میں تو آپ ہمیں کہاں اکاموڈیٹ کریں گے؟ جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، کوئی پیسوں کی نہیں میں بات کر رہا کہ جی کوئی پیسے مانگ رہا ہے، نہیں، وہ سب پولیٹیکل اکاموڈیشن کی بات. جیسے نواز شریف نے جب پی ڈی ایم بنا تو پیپلز پارٹی کو آفر کی کہ پنجاب میں جہاں جہاں آپ کے کینڈیڈیٹ مضبوط ہیں ہم وہاں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو ہیڈ پی ڈی ایم کا بنا دیا. ابھی تک یہ کلیئرٹی آج تک پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ابھی تک اسٹیئرنگ کمیٹی کی کوئی زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی کہیں ہو رہی ہے جو شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں بنی ہے. تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں. میں اطہر صاحب، جب مولانا اس قسم کی جو ان کی تقریر تھی اس دن پارلیمان میں، وہ بالکل سنک کرتی ہے جو پی ٹی آئی بات کہتی ہے، بلکہ زیادہ سخت الفاظ کا چناؤ اور زیادہ اہمیت مولانا کے الفاظ کو ملتی ہے ان کے سینئر پولیٹیشین ہونے کے ناطے. تو بات تو وہی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنی مطمئن ہے اور ویلکم کر رہی ہے اس اتحاد کو؟ دیکھیں، حکومت تو آپ کو پتہ انتظامی معاملات سے چلا رہی ہے نا سارا سسٹم. مولانا کی جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کرکس کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم قانون سازی بھی کر رہے ہو، تم ڈنڈے کے زور پہ حکومت بھی چلا رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جو وزراء ہیں ان کو عوام اپنا نمائندہ نہیں مانتی. یہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں اس دن کھڑے ہو کے کہا. تو جب ایک ایسی حکومت ہے جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، وہ اپنی طاقت کہیں اور سے ڈرائیو کرتے ہیں، تو پھر تو وہ تو مطمئن نہیں ہوں گے. ان کو تو کوئی نہیں ہو. اگر ان کو یہ ہو کہ جناب کہ کوئی ہمارا ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ووٹ بینک ہمارا کم ہو جائے گا، پھر تو مسائل ہو سکتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک حکومت جو اس وقت بنی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے نون لیگ کا بھی ذکر کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ ضیاء اللہ کے جانشین اور بھٹو کے وارث کسی نظریے پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں؟ کس اقتدار میں انہوں نے رہنا ہے؟ اگر وہ نہیں اکٹھے ہوں گے تو ان کو پتا ہے جو تیسری طاقت ہے وہ ہمیں کھا جائے گی. تو ان کا مطمئن ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عوامی سپورٹ ان کے پاس بڑی زیادہ ہے، یا دوسری طرف کوئی سیاست ناکام ہو گئی ہے. دوسری طرف کسی طرف بھی کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی. ان کے جو کامیابی کا راز ہے وہ سب کو پتا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ راز جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی چلتا رہے گا. یہ ان کے اطمینان. لیکن کیا وجہ، جو بھی ایران صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی کامران مرزا صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ابھی ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں. سو کیوں اتنا کانفیڈنٹ خود مولانا صاحب بھی نہیں ہیں؟ اور پہلے بھی اچکزئی صاحب کو صدارت دی تھی، اس کا بھی کچھ نہیں نکلا تھا اتحاد جو اپوزیشن کا بنا. دیکھیں، obviously ہر جماعت کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے نا. یہ ساری بڑی مختلف سوچ والی جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں وہ کس طرف لین کرتی ہے، مولانا کی اپنی نظریات ہیں، اچکزئی صاحب ہو جائیں، اختر مینگل صاحب ہو جائیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے سیاسی مفاد کو بھی دیکھے گا، اپنے نظریے کو بھی دیکھے گا. لیکن کیا ان کے اکٹھے ہونے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا اور آج اکٹھے ہو جائیں؟ ہاں، ایک صورت میں فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ اکٹھے احتجاج کرتے ہیں اور اسلام آباد آتے ہیں تو جس طریقے سے تحریک انصاف کے احتجاج کو کچلا جاتا ہے، جو کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا 26 نومبر کو، شاید وہ کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے. چلیں اب کیا لیکن مولانا اپنی مین پاور پی ٹی آئی کے لیے سامنے رکھنا چاہیں گے؟ یہ میں
ماجد نظامی صاحب، ایک تو اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا کہ مولانا کے پی کی حد تک جو ہے، جو رانا صاحب نے بھی کنفرم کیا، یہ اطلاعات پہلے بھی آئی تھی کہ کچھ ان سے سیاسی طور پہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، لیکن ایک مؤثر اپوزیشن کے احتجاج کی، اپوزیشن کے اتحاد کی کہ انگریڈینٹس تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں، ان تمام جماعتوں کو ایک طرف رکھا جائے اگر جو اپوزیشن میں اس وقت شامل ہیں، اور پھر وہ مسائل جیسا کہ ہم مینڈیٹ چوری کا معاملہ سب سے کامن پرابلم ہے ان تمام کے لیے، سابق پرائم منسٹر کی رہائی پی ٹی آئی کے لیے پرابلم ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آزادی اظہار ہے، اور وکلا سب سے بڑھ کر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، تو ان سب کو مختلف طبقات کو اکٹھا تو کر سکتی ہے اپوزیشن، لیکن کیا ایسا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ. گرینڈ الائنس کے حوالے سے میرا خیال ہے تحریک انصاف ایک مرکزی کردار ہوگی، اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اتحاد کو لے کے چلنا ہے. مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان جو کہ اتحادی سیاست میں اور احتجاجی سیاست دونوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کو آفر کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کیا ہے. اگر ہم اس امکان کے اوپر بات کریں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے احتجاجی سیاست میں نہیں آئیں گے. اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت موجود ہے، اور وہاں سے وہ مولانا فضل الرحمان کو بہت سی چیزوں میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرس کے لیے دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پہ بات کی جا رہی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو کیا دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر مولانا فضل الرحمان کے جو مضبوط حلقے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ کی کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے بھی بات چیت ہونے کا امکان موجود ہے. کہیں نہ کہیں یہ بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور تیسرے نمبر پر اگرچہ وہ تھوڑا بعد کا معاملہ ہے کہ الیکشن میں یا انتخابی طور پہ کیا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو اس میں سے کیا کیا چیزیں یا کون کون سی سیٹس مل سکتی ہیں. تو یہ دو تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو متاثر بھی کر سکتی ہے اور انہیں اس چیز کی ایک آفر بھی دے سکتی ہے. اس کے بعد ہی ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں استعمال کی جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ پہلے اگر وہ اسٹریٹ پاور لینا چاہیں تحریک انصاف والے تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا. تو وہ بالکل تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد جب وہ اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالیں گے عید کے بعد تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور گرینڈ لائنز نظامی صاحب جو حکومت اتنی مطمئن ہے، یہ اپنے دل کو ہی تسلی دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ان بیانات سے یہ متعدد بار وہ ویلکم کر چکے ہیں اس اتحاد کو. جی بالکل. پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں. اس میں ایک پرتشدد احتجاجی سیاست ہوتی ہے جو تحریک انصاف اس وقت نہیں کر پا رہی، انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے. پھر دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی عدم اعتماد لے کے آئیں کہ جس کو باقی جو کوارٹرز ہیں ان کی حمایت حاصل ہو. وہ ماحول بھی ابھی نظر نہیں آ رہا. اور تیسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کر اس چیز کا انتظار کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اندر کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو، کوئی ایسی دراڑ ہو کہ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے اندر اپنی جگہ بنائیں. تو یہ تین ایسی آپشنز ہیں جن کی بنیاد پہ ابھی حکومت جو ہے وہ یہ اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. گران صاحب، یہ کیوں یہ اتنا زیادہ اعتماد ہے اس وقت موجودہ حکومت کو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے وقت میں ون پیج افیکٹ نہیں ہو سکتا؟ عمران خان کے دور میں بھی تو ہو گیا تھا. ایسا کیا ہے نون لیگ میں جو اتنا زیادہ ان کو اعتماد ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب نہیں ہوں گے؟ اطہر صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا نے یہ پارلیمنٹ میں بات کہی تھی کھڑے ہو کے. مولانا نے پارلیمنٹ میں اور پریس کانفرنس میں دو چیزیں اور بھی کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا 26ویں ترمیم بالکل درست ہے اور اس کے تحت جو آئینی بینچ ہے اسے کام کرنے دیں. مولانا دونوں طرف چل رہے ہیں. ان کو جدھر بھی جانا ہوگا وہ اپنی کنوینئنس سے آرام سے چلے جائیں گے. انہیں آپ فکروں میں نہیں پھنسا سکتے کہ انہوں نے کب کیا کہا تھا. آپ دونوں تو دیکھ لیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے دونوں باتیں کی ہوئی ہیں کہ نہ جو ان کو پسند آئی وہ بات، جو مجھے پسند آئی وہ بات، دونوں حکومت اور اپوزیشن کے لیے کر دی. اب جو ون پیج کی بات ہے، ایسا کیا ہے شہباز حکومت میں جو ان کا ون پیج افیکٹ نہیں ہو سکتا؟ کہ جس پیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان نے اس پیج کو پھاڑا
وہاں شہباز شریف راستہ نہیں دے رہے کہ کوئی اور ان ہو جائے. وہ جو آپ نے فکرہ کہا تھا نا, یک جان دو قالب, یہی کہا تھا نا میں نے نہیں, مطلب آپ نے فکرہ ابھی پرائم منسٹر کا جو دہرایا تھا کہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کیا ہے, وہ گزرنے نہیں دیتے ہوا. تو ایسی بات تو خان صاحب بھی تو گزرنے نہیں دے رہے تھے. نہیں, خان صاحب پھر اکڑ گئے تھے نا. آپ جس دن شہباز شریف اکڑیں گے تو پھر اور ہم اور آپ بات کریں گے. وہ دن تو شاید نہیں آئے گا کبھی بھی جہاں شہباز شریف تو اپنے بڑے بھائی کے سامنے کم از کم باقی کسی بات پہ نہیں ہوتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پہ وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سر ان سے نہ لڑے, بھائی جان مت لڑے, میاں صاحب مت کریں. تو میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتا ہوں کہ جب وہ رستہ دیں گے تو کوئی رستہ لے گا نا. ٹھیک ہے. اور پھر جب سارے اشاریے, جب فوج اور مل کے جو بھی بات کریں آپ اقتصادی طور پہ, جو معیشت کو ٹریک پہ لانے والی بات ہے, وہ بھی مل کے کر چکے ہیں دونوں. پھر جو پی ٹی آئی جو آپ نے ذکر بھی کیا, پھر آپ کا کیونکہ ذکر آپ نے کیا کہ لندن میں ہمارے ہائی کمیشن کے سامنے آج جو کچھ کرنے جا رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ ملٹری اور حکومت کو دور کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ وہ اور قریب لائے گی جب آج جنرل عاصم منیر آرمی چیف, جو ہمارے پاکستان کے آرمی چیف ہیں, میں آپ کو اس لیے بتاؤں, جنرل مشرف تھے, میں ان کو پبلکلی جب لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا تھا, ہم نے تب بھی سخت ترین سوال یہاں پہ کیے, لیکن میں نے انہیں انڈیا میں ڈیفینڈ کیا جب آگرہ سمٹ تھی, جب ان کو پریس کانفرنس نہیں دی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی جگہ پہ ہے, پاکستان کا آرمی چیف اپنی جگہ, آپ کی سیاست اپنی جگہ پہ. آج پوری پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے کہ کیا کیا نام نہیں دے رہے, سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس پہ قانون سازی بڑی ضروری ہے, ہونی چاہیے کہ آپ آرمی چیف کو کس طرح ریڈیکیول کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ڈیبیٹیبل ہے کہ ہر انسان کی عزت بہت اہم ہوتی ہے, اور پاکستان میں حد تک عزت کے حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں. لیکن اطہر صاحب, یہ کیونکہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ران صاحب کسی اور دن آپ سے اس پہ بات کریں گے. یہ ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بھی کوشش ہے, روابط بحال کرنے کی بھی ہے, جب ہوا تھوڑا سا ایک ملاقات سائیڈ لائن پہ تو اس کو انتہائی خوش آئند قرار دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے. دوسری طرف لنڈن میں جب آرمی چیف موجود ہے, ان کے خلاف احتجاج, یہ فائدہ دے گا پی ٹی آئی کو یا نقصان دے گا؟ دیکھیں, یہ تو اب پی ٹی آئی سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیوں کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے تعلقات بہتر بتائے جا رہے ہیں یا جو بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں ادھر تو حکومت کا بیانیہ ہے کہ وہ روز ترلے منتیں کر رہا ہے, وہ روز یہ پیغامات بھیجتا ہے, تو ترلے منتیں کرنے والوں کا تو یہ رویت نہیں ہوتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اس کو جو سپورٹ ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی, عوام کی سپورٹ نہیں ہے. اب یہ اس سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, یہ ڈیبیٹیبل ہے. پر ہماری ایک تاریخ ہے نا, یہ بھی ہماری سیاست کا ایک تسلسل ہے. جنرل باجوہ سے بھی جواب یہیں پہ مانگا جاتا تھا نا کہ عمران خان صاحب سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے. بی بی سی اردو کو انٹرویو میں مریم بی بی نے کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے, وہ راستہ بڑا آسان ہے, اس راستے میں یہ کرنا پڑتا ہے, پہلے اس کو ہٹاؤ پھر ہم سے بات کرو. یہ سارے وہ کہتے تھے. بلاول صاحب نے یہ سلیکٹڈ کیوں کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے, آرمی پاکستان کے آرمی چیف نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے, یہ تو الیکٹڈ ہے ہی نہیں ہے, آرمی چیف کی حکومت ہے. یہی سارے نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا ٹوٹل بیانیہ یہ تھا. اب پی ٹی آئی بھی وہی بیانیہ لے. لیکن اپنے کارکنوں کو جس طرح آج ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ وہ خطوط کی کاپیاں نکالیں جو خان صاحب نے لکھے, اور جب بیرون ملک کے دورے کے اوپر آرمی چیف ہیں تو ان کے خلاف احتجاج کیا جائے. یہ اچھی موو ہے آپ کی نظر میں یا ٹرکی ہے, زیادہ نقصان ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ تو وہ خود ہی اس پہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی اس کے پیچھے کیا سوچ. مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جو ہے ان کے لیے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. آج جو یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے نا کہ یہ کوئی ایک نئی چیز آ گئی ہے, کیا جنرل باجوہ یوگوسلاویا کی آرمی کا تھا جس سے جواب مانگتے تھے؟ جنرل فیض جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا, اس کے خلاف پٹیشن دی تھی ہائی کورٹ میں, اور اس کے اندر کیا لکھا تھا جو پٹیشن جمع کروائی گئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تسلسل ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بڑا انفارچونیٹ ہو سکتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک تسلسل ہے. نظامی صاحب, جب مریم نواز احتجاج کرتی تھی جلسے کے اندر بھی ایک دفعہ اس وقت نام بھی لیے گئے تھے, کیا فرق تھا اس میں اور آج جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ خطوط بھی خان صاحب لکھ رہے ہیں, اور یہ ہدایات جو زلفی بخاری کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آئیں کہ انہوں نے کس طریقے سے لنڈن میں احتجاج کرنا ہے آرمی چیف کے خلاف, تو یہ نقصان دہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, یا مریم نواز والی ڈیفینیشن ہے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں بڑا واضح فرق اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون جانتی تھی کہ کیلکولیٹڈ مزاحمت کرنی ہے اور اس کی نتیجے میں کیا فائدہ حاصل کرنا ہے. تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کا جارحانہ انداز سیاست ہے, جو کہ ان کی 10 سال کی تاریخ ہے, اس کی وجہ سے وہ کیلکولیٹڈ مزاحمت نہیں کر پا رہے, بلکہ وہ 4 قدم آگے نکل جاتے ہیں, پھر انہیں اس غلطی کا احساس ہوتا ہے, پھر وہ تھوڑا واپس آتے ہیں. لیکن جماعت کا مجموعی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ کوئی مفاہمت کی بات کرے تو اس کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تحریک انصاف کو فائدہ ہونے والا ہے.
ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کے کسی مذاکراتی عمل میں ویٹیج میں اضافہ ہوگا، لیکن مجھے اس سے تو کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں دو گروپس ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسے اختلافات موجود ہیں. عمران خان صاحب اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ جب جارحانہ انداز اپنایا جائے اور کسی کا کوئی خیال نہ رکھا جائے. بعد میں کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے، اس کے اوپر نہیں سوچا جاتا. اس لیے وہاں پہ جو ہونے جا رہا ہے مجھے اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، بالکل فائدہ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کی حد تک تو ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، لیکن اس کو پھر پاکستان میں موجود لوگوں کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے تحریک انصاف کے حوالے سے تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایسی اپوزیشن ملی ہے کہ جس کی ایک واضح اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونے کا اظہار کرتی ہے. اگر تحریک انصاف کے پاس ایک منظم حکمت عملی موجود ہوتی تو وہ بالکل حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے میں ناکام ہے اور اسی کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب، اب یہ الفاظ جو خان صاحب کے خطوط کے حوالے سے حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ منتیں کر رہے ہیں، ایک عام تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. تو کیسے اس کو ادروائز پروو کیا جا سکتا ہے کہ وہ احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں، خطوط لکھ کر اس کے اندر بطور سابق پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کنسرن کا اظہار کر رہا ہوں کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کو یہیں سے اپنی پالیسی کو دیکھ لیں. اطہر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ عوامی سپورٹ صرف پی ٹی آئی کو حاصل ہے. پنجاب میں تو لیڈرشپ بھی نہیں باہر آتی، عوام تو بہت دور کی بات ہے. یہ ابھی 8 فروری کو مظاہرہ کیا ہے نا عوام نے، وہ جو کروڑوں عوام آئے تھے مظاہرے میں، آپ نے دیکھا پنجاب میں اجازت بھی تو نہیں تھی، وہ یوگوسلاویہ میں نظر آ رہے تھے، یہاں نظر نہیں آ رہے. اجازت بھی تو نہیں تھی نا، انتظامیہ اجازت نہ دے، لوگ کیسے باہر نکلتے ہیں. جب وہ جو فکرہ ہے نا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت کر کے دکھائیں نا. نہ آپ سے مزاحمت ہوتی ہے، آپ آتے ہیں لیڈرشپ بھاگتی ہے، لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیڈر کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 200 کے قریب لوگوں کو چھوڑا اور کہا ہے کہ تھانے میں جا کے حلفیہ بیان دو گے کہ آئندہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرو گے. یہ لیڈرشپ لے کے چلائے گی. لوگ رونے کے لیے رو رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب ہمارے بچے اریسٹ ہوئے، آپ نے روٹی تک نہیں پہنچائی. ان کے لیڈرشپ کی چھوڑ دیں کہ وہ پی ٹی آئی عمران خان ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جن لوگوں کو لائے ہیں ان کو چھوڑ کے بازار میں مارکیٹ میں بھاگ گئے اور وہ بچے پھنس گئے، اریسٹ ہو گئے، ان کے خاندانوں کے پیچھے تو نہیں گئے. یہ تو لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے جو 278 سے شروع ہوئی تھی اور 12-14 پہ آ کے رکی. یہ جو سینکڑوں وہ تھے گم لوگ، گمشدہ افراد ہیں ان کے، جو چند درجن پہ آ کے رک گئے، وہ بھی ابھی انہیں ثابت کرنی تھی جو کہ بھئی آپ کا ڈیٹا کیا شو کر رہا ہے، جیل میں ہے، آپ کے گھر پہ بیٹھے میں ہیں. تو یہ جو لیکن خطوط میں منتیں آپ کو نظر آتی ہیں. دیکھیں اس میں خطوط میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، آپ اسے کیا امپریشن لیتے ہیں جو خطوط علی امین گنڈا پور کے 99% کامیابی کے دعوے کو دیکھ لیں، اور آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس 99% کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ہمیں جواب یہ ملا ہے جب ہم گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھیج بھی دیں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے اور 9 مئی پہ بھی گفتگو کریں گے. اور خان نے کیا جواب دیا جیل میں بیرسٹر گوہر کو، تمہیں کیا پتا سیاست کا؟ انہوں نے کہا حضور بھیجتے بھی تو آپ ہی ہیں مجھے. اور یہ بات انہوں نے جرنلسٹوں کو خود بتائی کہ آف دی ریکارڈ میں یہ بتا رہا ہوں، جیل کے کنارے پہ. اس دن میں نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ جیل کے اڈیالہ جیل سے سرگوشی 4 لوگوں کو بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ عوامی سپورٹ لے کے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، بیگم کو کہہ دیا تم نے ڈی چوک پہ جانا ہے، باقیوں کو کہہ دیا سنگجانی جانا ہے. مطلب وہ پارٹی اس طرح چلا رہے ہیں شروع دن سے ہی کہ آپ کے کان میں کچھ، میرے کان میں کچھ، اور پھر دیکھی جائے گی. اچھا جب دیکھی جائے گی نا تو یہ دھمکی نہیں ہے کہ جی منت ترلا گورنمنٹ کر رہی ہے. بھائی آپ کچھ تو کر کے دکھائیں کہ آپ بتائیں کہ ہاں ہماری یہ سالڈ ڈیمانڈ ہے. آپ اپوزیشن کو نہیں اکٹھا کر سکے، آپ گورنمنٹ سے کیا کریں گے، فوج سے کیا کریں گے؟ چلے میں اطہر یہ جو جس قسم کی آپس میں تقسیم اور الزامات ہیں، الزامات کی نوعیت اس قسم کی ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک دوسرے کے لیے ایجنٹ کے الفاظ، اور پھر پی ٹی آئی کی اس وقت کیونکہ لیڈر جیل میں ہے تو جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بڑے ابہام کا شکار سوشل میڈیا کی حد تک ہمیں نظر آئے. کسی کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. یہ کس کی ناکامی ہے پی ٹی آئی میں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ شکایتیں بھی اڈیالہ میں بیٹھ کے خان صاحب کو ایڈریس کرنی پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں آپ یہ کریڈٹ خان صاحب کو ہی دے سکتے ہیں کہ وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا 20 مہینے اب ہو گئے ہیں، اور اس وقت کیا اگر ان کے ضلع کے لیول کا کوئی انفارمیشن سیکٹری بھی وہ لگائے نا ان کی جماعت، تو سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے اور اختلافات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. 3 ہفتے پہلے ایک خبر آئی، میں نے ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھی، شاہ محمود شاہ مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نواز تعلق صوبہ سندھ، خط لکھا انہوں نے ایک کہ میاں صاحب لوگوں سے مل کیوں نہیں رہے. خط لکھا، پورے میڈیا میں کوئی ایک پروگرام دکھا دیں، مرکزی نائب صدر کا خط ہے
پر پاکستان میں میرے خیال میں آدھے صحافیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ شاہ محمود شاہ کون ہے. اسی طریقے سے خرم دستگیر صاحب نے گلے شکوے کیے, جاوید لطیف نے کہا کہ میں بھی 8 فروری کو یوم سیاہ مناؤں گا, لیکن کوئی ڈسکس نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں اس وقت ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی عوام نظر آتی ہے, باہر دوسری جگہ پہ بھی آپ کو عوام نظر آتی ہے, وہ ڈسکس ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی, آج تک آپ نے کسی بھی سیاسی پارٹی کے مرکزی صدر, جنرل سیکرٹری یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے اوپر کبھی بحث سنی پاکستان کے سیاسی ڈسکورس میں؟ کبھی بھی نہیں بحث سنی. کیونکہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. جس وقت نون لیگ بھی اپوزیشن میں تھی اتھر, کیونکہ آپ اور ہم اس وقت بھی پروگرامز کر رہے تھے, تو ان کی خبریں بھی زیادہ بڑی خبر بنتی تھی. سو پی ٹی آئی لیکن زیادہ اس سے زیادہ ایک عوامی انٹرسٹ رکھتی ہے اس کے اندر, ایک الیکشن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو جس قسم کا ان کے لیے عوامی سپورٹ نظر آئی وہ تو نہیں تھی. نہیں, مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں نون لیگ میں سے تو ایک سابق وزیر اعظم اٹھ کے چلا گیا ہے, اس کے اوپر کتنے ہم نے پروگرامز کیے ہیں. شاہد خاقان عباسی سابق وزیر خزانہ چلا گیا ہے. نہیں تو آپ کی نظر میں یہ جو فواد چودھری صاحب تو چلے پارٹی ان کو اتنا اون نہیں کر رہی تھی, لیکن پھر بھی جو الزامات اور شک و شبہات ہیں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. نہیں, اس کی اہمیت وہی ہے نا کہ ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو رہا کیا ہے. قیادت جیل کے اندر ہے, ہر کوئی اپنا اپنا بیانیہ دیتا ہے, جو اندر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی باہر آ کے ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے. عوام کے اندر بھی کنفیوژن ہے, پر اینڈ آف دا ڈے جو بھی ووٹ بینک ہے جو بھی ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات سے ہے, تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لیکن یہ شوز یہ ضرور کرتی ہیں کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے, کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ سیاسی جماعت آج بھی سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور لوکل سطح تک کے اوپر وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ماجد نظامی صاحب آپ نے کچھ اس تقسیم کے حوالے سے بات تو کی, لیکن آپ کی نظر میں کس کی ناکامی ہے؟ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ سلمان راجہ صاحب کے پاس, بیرسٹر گوہر صاحب, کیا وہ ناکام نہیں ہو رہے پارٹی کی کو ایک منظم رکھنے کے حوالے سے, اور یہ ایک اوور آل کمزوری ظاہر کر رہی ہے پی ٹی آئی کی, یا پھر جس طرح اتھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بھی کرتی ہے وہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے؟ کیا یہ اتنی ہی معمولی سی بات ہے جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں؟ جی, مجھے کئی معاملات میں ایم کیو ایم کی اٹھان اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں ان میں مماثلت نظر آتی ہے. ہمارے سامنے الطاف حسین کی مثال بھی ہے کہ جب وہ کراچی میں راج کیا کرتے تھے تو پورا میڈیا انہی کی بات کیا کرتا تھا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی کرشماتی شخصیت ہیں کہ جن کی کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. تو ڈسکس ہونا میرا خیال ہے کوئی میرٹ نہیں ہو سکتا. ڈسکشن میں تو بہت سے لوگ مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوا تھا جو اس وقت عمران خان صاحب کو درپیش ہے, کہ وہاں پہ بھی یہ تاثر موجود تھا کہ کارکن ہے اور قائد ہے, تو وہ جو درمیان میں ایک تنظیمی سٹرکچر تھا اسے بھلا دیا گیا, اسے ہیومیلیٹ کیا گیا, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سیاست میں ہمیشہ جب آپ عوام سے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو ایک تنظیمی سٹرکچر کے ذریعے آپ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت یہاں پر کارکن یا عمران خان ان کی بات ہو رہی ہے, جو درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کو انٹینشنلی ارریلیونٹ کر دیا گیا, اور اس کا میرا خیال ہے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہوگا, کیونکہ جب وہ اسٹرکچر ارریلیونٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. عوام نے تو آپ کو 5 سال میں ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ دینا ہے, اس کے بعد آپ نے اس مینڈیٹ کو لے کے خود آگے چلنا ہے. تو تحریک انصاف کا یہ والا مسئلہ میرا خیال ہے کہ محض مقبولیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتی تحریک انصاف. اگر انہوں نے کوئی راستہ بنانا ہے تو انہیں اپنے اسٹرکچر کو پورے اعتماد کرنا ہوگا, ان کو مینڈیٹ دینا ہوگا, ان سے کام لینا ہوگا, جو کہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے. وہ انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کا نام نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ ان دا لانگر رن اس کا نقصان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ہی ہوگا, کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ الطاف حسین صاحب کی طرح ارریلیونٹ نہ ہو جائیں, اور کارکنوں اور قائد کے درمیان سے جب تنظیم نکلے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیجیے گا, کیونکہ آپ ماجد لاہور میں ہیں, تو یہ جو رانا صاحب بھی بات کرتے ہیں یا پھر مریم نواز نے بھی اس دن تانا دیا کہ یہ بالکل اب ان کے کان نہیں کسی نے دھرے ان کے احتجاج کی کال پہ, تو پنجاب کی حد تک کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا جو پاپولیرٹی ہے اس پہ کمی آئی؟ وہاں کے وزیر اعلیٰ جو دعویٰ کرتی ہیں کتنی اس کے اندر صداقت آپ کو نظر آتی ہے, یا معاملہ یہی ہے کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی اس لیے کوئی باہر نہیں نکلا؟ جی, بنیادی مسئلہ تحریک انصاف کے ووٹر کا وہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جمہوری راستے سے اپنی پارٹی کو اپنے
लीडर्स को एतमाद दें जो उन्होंने 8 फरवरी को दिया। हमारे सामने 9 मई की भी मिसाल मौजूद है जब एहतजाज पीक पे था, लेकिन उस वक्त भी लाहौर के अंदर से कोई 5 से 10 हज़ार लोग ही निकले थे। इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी कहीं ना कहीं ये समझता है कि उसने पुरतशद्दुद एहतजाजी सियासत में हिस्सा नहीं लेना। हाँ, पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद में वो वोट देता है, वो अपनी आवाज उठाता है, इससे आगे बढ़कर वो पार्टी के जो दूसरे मकासद हैं उनके अंदर अपने आप को नहीं झोंकना चाहता। इसी वजह से पंजाब के अंदर हमें हुकूमती जबर के बावजूद कोई ऐसी बड़ी लहर नजर नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर ये तय कर चुका है कि उसने एक पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, और इसी वजह से पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल नहीं रही। इसके अलावा मजीद भी 2-3 फैक्टर्स हैं। पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, गिरफ्तारियां हैं, जबर है, लेकिन बुनियादी मसला यही लगता है कि शायद वोटर इस चीज पे फैसला कर चुका है कि उसने पुरतशद्दुद सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राय साहब, ये इस पे आप क्लोजिंग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मरियम साहिबा भी ये ताना तो जरूर देती हैं। ये ताना देने की जरूरत है जब इजाजत नहीं, और फिर पीटीआई की जो फॉलोइंग है वो एक डाइवर्स किस्म की, जो फैमिलीज हैं इंक्लूसिव किस्म की है, उस किस्म के लोग बाहर निकलते हैं। तो कोई क्यों चाहेगा, जहां मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा ताकत का इस्तेमाल होगा, उनको रोकने के लिए हुआ भी, तो ऐसे वक्त में जब इंतजामिया इजाजत ना दे तो इस पर ताना देने की जरूरत है। पीटीआई शिकवा ये करती है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने से मुतरादिफ है जब आप ताना देते हैं। जो है ना, मुझे वो फिक्र नहीं याद आ रहा कि हम जाएंगे तो हमें मारेंगे, फिर एहतजाज कैसे करेंगे। भाई मुजाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी, तो मुजाहिमत तो करके दिखाएं ना। वो जुबानी मुजाहिमत थी। मरियम नवाज कौन सा डंडे लेकर अपने कारकुन लेकर सड़कों पे खड़ी हुई थी? लाखों इंसान उमड़ते हैं ना। जनरल परवेज मुशर्रफ को भी परवेज अली शाह ने सिंध में फेसबुक के लवर्स दिखा के बड़े पैसे भी थबंटू इकट्ठे किए, और जब वो बेचारा एयरपोर्ट पे उतरा तो अकेला था, वहां बंदे ही नहीं थे कराची एयरपोर्ट पे, आपको पता है। ये सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग हैं, इनके वोटर भी हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट को मैदान में कैसे लाएंगे? सारे के सारे तो छुपे बैठी है क़यादत। यहां सोशल मीडिया पे 8-10 या टेलीविजन से में भी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो हकीकत है ना, इमरान खान, उसको कोई झुटला रहा है? मैं कह रहा हूं कि इमरान खान हकीकत नहीं है, उसको सियासी हकीकत बनना चाहिए। वो समझ रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आऊंगा, तो फिर ले आए ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जिस तरह हम कहते थे कि ट्रंप का ट्वीट आना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत कहां खड़ी है। अभी अर्दवान के ऊपर देख लें, मुशाहिद साहब ने पूरा एक काम डाला, आर्मी चीफ, शहबाज शरीफ, डार साहब और अर्दवान और तुर्की का सफीर 1 घंटा बैठे, 10 मिनट मीटिंग थी पीएम हाउस में। उसके बाद जवाब क्या मिला? जो पूछा उन्होंने कहा खत आएगा तो पीएम को भेज दूंगा। ले लिया जवाब तुर्क सदर का। तुर्क सदर का मुशाहिद साहब कह रहे थे ना वो आएंगे इस काम के लिए, तो पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे की मीटिंग के बाद आर्मी चीफ का जवाब क्या था। ये मैं अथर आपने नजर रखी होगी साबिक सदर आरिफ अलवी की अमेरिका में सरगर्मियों के हवाले से भी उनकी कुछ मीटिंग्स हुई, उसके बाद कुछ ट्विटर पैगामात भी आए मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया के अहम शख्सियात की तरफ से। तो आप समझते हैं कि फॉरेन फ्रंट के ऊपर या अमेरिका के फ्रंट पे कोई ट्वीट या कोई पैगाम अब आ सकता है? कुछ अर्सा पहले हमने आपसे बात की, उस वक्त अनक्लियर थी सिचुएशन, इस पर आप कुछ कहिएगा। सेकेंडली, इस वक्त आर्मी चीफ तो बरतानिया के दौरे पे हैं, लेकिन इससे पहले सदर मुमलिकत चीन गए, बिलावल भुट्टो अमेरिका गए, शहबाज शरीफ से मिलने इसकी मुलाकातें और टर्किश प्रेसिडेंट का आना, इन तमाम चीजों में हुकूमत अपने आप को फॉरेन फ्रंट पे तो बहुत पूरा एतमाद जाहिर कर रही है कि दुनिया हमसे एंगेज कर रही है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम में जमीन आसमान का फर्क है। तहरीक इंसाफ आपके ज़हन में वो बात रह गई। तहरीक इंसाफ जो है ना, फॉर्म 45 पे कराची के अंदर भी 18-20 सीटें जीती हुई है। अल्ताफ हुसैन साहब जिस तरह इलेक्शन जीतते थे वो पूरी कौम को पता है। 8 फरवरी को जितना वोट पड़ा, तमाम इंतखाबी निशान के ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा, अभी भी जो वोट फॉर्म 47 पे भी सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ को। लेकिन उन्होंने वैसे बतौर एक लीडर अल्ताफ हुसैन और उनकी तंजीम की बात की थी, और ये तो हम सब ने बराह रास्त कवर किया हुआ है कि कैसे तंजीम के अंदर थोड़ा सा मुबालगा है उस कंपैरिजन में, इसलिए कि वो इलेक्शन के एतबार से एक फर्क है, इसलिए कि वो एक मोस्ट पॉपुलर जमात है, वो जमात जिसकी सूबे में भी हुकूमत रही हो, वफाक में भी हुकूमत रही, डिफरेंट। एक दौर में एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम भी कराची की मकबूल तरीन जमात, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक मिलिटेंट दौर था। वहां पे आपकी टारगेटेड किलिंग होती थी, सारी सोचना ये सारी किलिंग्स होती थी। को पॉलिटिकल रास्ता ले लेना चाहिए। इमरान खान को सबसे जरूरी है कि वो अपनी पार्टी और सियासत को बचाए।
چلے MQM کو ایک طرف بین الاقوامی سطح اچھا بین الاقوامی سطح پہ اب عارف الوی صاحب جو باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی باتیں وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ جناب ایکس بند ہے, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, پاکستان کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے, تو وہ تو ساری باتیں وہ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اب حکومت بھی عالمی سطح کے اوپر انگیج کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ باہر سے کیا ری ایکشن آئے گا, یا آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو جائیں گے اس سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میرے خیال میں حکومت کا بڑا چیلنج ڈومیسٹک ہے. آج بھی یہ حکومت کا چیلنج وہی ہے جو یہاں پہ ہے, جو پاکستان کے اندر تمام تر دعووں کے باوجود کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنی گروتھ ہوئی ہے, کیا کچھ ہوا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو ان کو جو ہمارا لوکل فرنٹ ہے, جب تک حکومت کے معاملات وہاں پہ درست نہیں ہوں گے, باہر سے پریشر آئے بھی نا, اگر یہاں پہ آپ کے پاؤں مضبوط ہوں تو آپ برداشت کر لیتے ہیں. اگر یہاں پہ حالات اس قسم کے ہوں جس طرح ابھی ہیں کہ جو گروتھ کی پوزیشن ہے, دیگر معاملات ہیں, تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. نظامی صاحب اب کلوزنگ کامنٹ آپ سے ہی, اب کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں امریکہ میں سرگرمیوں کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو حالات ہیں اس میں کوئی پریشر آتا بھی ہے جس کی ابھی تک تو کوئی اطلاعات نہیں ہے, لیکن جو عارف الوی صاحب کی ملاقاتیں ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. اس میں اہم یہ بھی ہے کہ 2 ایسے کانگریس مین سے انہوں نے ملاقات کی اور جن کے بیانات بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کا مطالبہ بھی آیا. ان دونوں سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ملے تھے وہاں پر, ان کو اعتماد میں لیا تھا. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی امریکہ کے فرنٹ کے اوپر PTI کے لیے کوئی آواز آ سکتی ہے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو غیر متوازن شخصیت ہے, صرف ایک وہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی وہاں سے کوئی دباؤ آئے یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی حساسیت پیدا ہو. ادروائز تو گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس حوالے کو مینج کیا گیا ہے. 2-3 ایسے پوائنٹس تھے جن کو پہلے ہی مینج کر لیا گیا تھا تاکہ معاملات آگے نہ بڑھیں. تو اس لیے مجھے تو صرف ایک امکان لگ رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے علاوہ لابنگ کے نتیجے میں یا ملاقاتوں کے نتیجے میں تو مجھے ایسا ہوتا اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسا پھر کچھ ہوتا صرف, اور کہ بات بظاہر ابھی تک صرف ٹویٹس تک کی حد تک ہی ہے جو مطالبات سامنے آئے. آفیشلی کوئی بات ابھی بھی امریکہ کی انتظامیہ نے نہیں کی ہے. بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب, اطہر کاظمی صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, آپ نے تجزیہ پورے ہفتے کی جو خبریں تھیں اس کے حوالے سے سنا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.